अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अब क्या होगा कि एक और एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। आमतौर पे हमारा मौजू हमेशा किसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और जियोपॉलिटिक्स के हवाले से होता है, लेकिन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला लैंड माफिया का है। आज हमारा हमारा मौजू होगा कि पाकिस्तान में लैंड माफिया का निज़ाम क्या है, क्यों है और कैसे काम करता है। कौन सी बड़ी बड़ी लैंड माफिया ग्रुप्स हैं जिनको हम जानते बूझते भी नहीं कर सकते सही, और ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या अवामिल हैं, कौन से हाथ हैं और इससे किन लोगों को फायदा पहुंच रहा है। इसके साथ हमारे पास फॉर्मर एम्बेसडर और ब्यूरोक्रेट जिनकी पाकिस्तान और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे एक गहरी दीद है, जमील अहमद खान साहब मौजूद हैं और वो अपने जाविये से हमें आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जमील अहमद खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। अहम मौजू आपने छेड़ा है। जी जमील अहमद खान साहब, पाकिस्तान के अंदर ये लैंड माफिया का क्या निज़ाम है कि कोई भी बड़ा बिल्डर प्रोजेक्ट और कंस्ट्रक्शन हो, उसके पीछे कहीं ना कहीं लैंड ग्रैबिंग का उनसर ज़रूर मौजूद होता है। चाहे वो सेंचुरी टावर हो जिसमें वज़ीर आज़म बनने से पहले इमरान खान साहब के अपने अपार्टमेंट्स थे जिसको रेगुलराइज किया गया, आई बिलीव वो जस्टिस साकिब निसार की कोर्ट के तहत रेगुलराइज हुआ। चाहे वो बहरी टाउन का मसला हो जहाँ पे कोई 475 अरब रुपए की फाइन लगा के उस जमीन को रेगुलराइज कर दिया गया हो। वो भी एक बहुत बिजार ट्रायल था जिसमें कोई बता ही नहीं पाता था कि कौन सी ज़मीन है और कितनी ज़मीन है, और आखिर बहरिया टाउन ने खुद बताया कि जी इतनी ज़मीन है और ये हम लेंगे। उसको सुप्रीम कोर्ट ने पर एकड़ के हिसाब से उसकी कीमत लगा के उसका जुर्माना वसूल किया बहरिया टाउन से। अब बहरिया टाउन एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई 25 किलोमीटर बाय 15 या 20 किलोमीटर का मुरब्बा पे वो मौजूद है। आप बहरिया टाउन से बाहर निकल जाएं, इस्लामाबाद, लाहौर, गवादर में बहुत सारे ऐसे मसाइल नज़र आते हैं। बहरिया टाउन का पॉलिटिकल कनेक्शन किससे है और किससे नहीं है वो पूरी दुनिया को पता है, और किसी एक खास पार्टी से नहीं, बहुत सारी जमातों से है। यहाँ तक कि हमारे नामवर नामी गिरामी पॉलिटिशियंस भी, ख्वाजा साद रफीक, ये भी इस तरह के कार्रवाई में मौजूद हैं। तो ये चक्कर क्या है, ये लैंड ग्रैबिंग का निज़ाम किस तरह काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, और इसके बहुत बड़े बड़े प्लेयर कौन है और कौन बेनिफिशियरी है इनका। जब तक हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप इसमें इन्वॉल्व रहेगी लैंड माफिया में, उस वक्त तक ये मामला खत्म नहीं हो सकता है। अब रहा सवाल कि अगर ये 60 की दहाइयों में ज्यादा नहीं था, ना होने के बराबर था, या 70 की दहाइयों में, 80 की दहाई से आगे जाके ये क्यों मामला इतना बढ़ गया। 3-4 चीजें जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ, फिर मैं आता हूँ जो माफिया का निज़ाम है और तरीकाकार है, क्योंकि इस निज़ाम में मैंने काफ़ी अर्सा मैंने अपनी ज़िंदगी का दिया है, एक CSS ऑफिसर के तौर पर और एक डिप्लोमेट बाद में तो होने के बाद नज़र रखी है इस पे मैंने। तो इसमें बेसिकली पहली तो बात यह है कि एक्सप्लॉइट किस तरह हुआ। एक्सप्लॉइट इस तरह हुआ कि जब ब्यूरोक्रेसी में भी करप्शन आई, ब्यूरोक्रेट्स ने और पॉलिटिकल लीडरशिप ने आपस में हम आहंगी कर ली। पॉलिटिकल लीडरशिप को पता पड़ गया कि सबसे ज्यादा पैसा किधर है। अगर तो वैसे तो पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत कम, लेकिन चंद सीधा सीधा एक आध दूसरे माफियाज में भी इन्वॉल्व रहे हैं, इंक्लूडिंग ड्रग माफिया, मनी लॉन्ड्रिंग। लेकिन ये है कि लैंड माफिया ये सबसे आसान और सबसे इनके लिए बेहतर काम है, जिससे कि वो अपनी भी फलाह बहबूद कर सकते हैं करप्शन के जरिए, और अपने पार्टी में अगर दो चार पैसे दे सकते हैं तो वो भी कर लेते हैं इस मामले में। और पार्टी के लोगों को लुक आफ्टर करना हो तब भी मैंने देखा है कि पर्चियों पर लोग चीफ मिनिस्टर के पास जाते थे और छोटी सी पर्ची, कोई तकरीबन 4 इंच और 2 इंच की पर्ची, उस पे लिखवा के आ जाते थे कि इसको एक प्लाट दे दो। तो KDA के पास जाता था वो, ये मैं बात कर रहा हूँ बहुत पुरानी, जब भुट्टो की गवर्नमेंट थी, उधर से जब ये मामला शुरू हुआ, जब सादिक चीफ मिनिस्टर थे,
تو باہر لوگ پرچیاں بیچتے تھے آ کے 2,000 3,000 کی تاکہ پلاٹ خریدیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر چیف منسٹر خود اس میں ڈائریکٹلی بینیفیشل نہیں تھا تو کم از کم وہ ایک سردارانہ اور ایک وڈیرانہ نظام کے تحت اپنے ہم اثر لوگوں کو بینیفٹ کرنے کے لیے یہ کیا یہ قانونی اس جو وقت رولز تھا ہیں یا قانونی طور پہ یہ صحیح تھا یا نہیں تھا کہ چیف منسٹر کے پاس اتنے اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ سرکاری زمین کسی کو بھی دے دے؟ ایکسپلائٹیشن آف قانون کی بات ہے نا کہ ان ریلیکسیشن آف آل رولز. دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ پرائم منسٹر بھی ان ریلیکسیشن آف آل رولز دے دے. تو وہ ہمیشہ جب لکھا جاتا تھا آرڈر پہ کہ ان ریلیکسیشن آف رول نمبر سو اینڈ سو چیف منسٹر ہیز بین پلیز ٹو آرڈر a plot of 2000 square yards or 200 square yards. So اس طرح کر کے اس طرح چلتا تھا معاملہ. یہ تو خیر ایک بہت فیئر نظام تھا میں آپ کو بتاؤں. اس کے بعد یہ 200 اور 400 اور 800 گز سے اس کے بعد یہ 1000 ایکڑ اور 500 ایکڑ اور 100 ایکڑ اور 50 ایکڑ سے کم کوئی بات ہی نہیں ہوتی رہی پچھلے 10-12 سالوں میں 15 سالوں میں 20 سالوں میں. سندھ کی میں سندھ سپریم کورٹ کا ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو ہے اس نے جو ان کے چیف تھے نثار اس زمانے میں انہوں نے یہ ڈسکور کیا کہ سندھ گورنمنٹ نے فارسٹ ساری لینڈ جو ہے ملینز آف فارسٹ لینڈ کو ریونیو لینڈ میں کنورٹ کر کے 500 ایکڑ کے حساب سے لوگوں کو الاٹ کر دیا. اب خیر اس میں کلائمیٹ کی بھی بات آتی ہے بہت ساری آتی ہے اس کو چھوڑتے ہیں لیکن اس میں ارب روپے کا معاملہ بیچ میں آ گیا. یہ تو ایک تو یہ ہے کہ قانون کو تبدیل کر کے کہ فارسٹ لینڈ کو تھوڑا سا یہ بھام جو قانون میں ہے اس کو تبدیل کر کے ریونیو لینڈ میں لے آئے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایمنٹی پلاٹس وغیرہ جو شروع میں ماسٹر پلان کراچی کا بنا تھا اس میں پارکس تھے. کراچی کی میں بات کر رہا ہوں اسلام آباد پہ بھی آ جاتا ہوں لاہور پہ بھی آ جاتا ہوں. تو اس میں پارکس تھے باقی تمام چیزیں تھیں بڑے بڑے ایمنٹی پلاٹس تھے ہاسپٹلس کے لیے تھے اسکولوں کے لیے تھے. تو اس کو بھی بعد میں تبدیل کر کے ایمنٹی پلاٹ کو اور رولز کو ریلیکس کر کے اس کو الاٹ کر دیا گیا. اچھا یہ تو رہی پھر بھی ابھی بڑی فیئر سی بات ہے. آپ دیکھ لیں کہ ملک میں جس نہج پر ہم پہنچ گئے ہیں کہ اس کو بھی مجھ جیسا آدمی کہہ رہے ہیں کہ چلیں پھر بھی لوگوں نے یہ برداشت کر لیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ بڑے بڑے قبضے ڈیفینس میں اور ڈیفینس سے کلفٹن میں اسلام آباد کے گرد و نواح میں لاہور میں مافیا آنا شروع ہو گئی کہ بلڈرز نے 70-80 آدمیوں کا ایک غنڈہ فورس جو اچھے شریف بلڈرز تھے انہوں نے غنڈہ فورس تیار کر کے ایک کچھ وہ سب سورس یعنی کہ اس کو کر دیا تھرڈ پارٹی کی مدد لے کے چیزوں قبضے خالی مطلب جو لوگ لیگلی پوزیس تھے ان سے قبضے لے کے زمینوں کی جنہوں نے اپنے ابا دادا کی اور جدی پشتی زمینوں کے لیے وہاں جا کے قبضہ کیا. لاہور کی مثال لے لیں وہاں کا بلڈر علیم خان جس کو کورٹ نے بھی بلایا جو پی ٹی آئی کے منسٹر ہیں بھی بڑے سینئر ان کو کورٹ نے بلایا اسی بات میں نے ان کو رکھا اور ابھی بھی وہ ریفرنس غالباً چل رہا ہے. تو اس میں لوگ جو وہاں کے ہیں جو انہوں نے بیان دیا اخباروں میں موجود ہیں بھی کہ وہ راتوں رات 60-70 آدمی آتے ہیں خالی کراتے ہیں ان کے جدی پشتی زمینیں اور ایک سوسائٹی بنائی گئی ہے اور سوسائٹی کے نام پر منتقل کر دیا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ پورا نظام بیوروکریسی بھی انوالو بیوروکریسی کے پاس گئے تھوڑے سے جھوٹے کاغذ بنوائے غلط کاغذ بنوائے اور جا کے وہ کرا لیا. اسلام آباد سے لے کے 76 سے لے کے اور آگے جا کے مری تک آپ دیکھیں تو وہاں سوسائٹیاں آپ کو نظر آئیں گی بے بہا سوسائٹیاں نظر آئیں گی آپ کو اور وہ ساری کی ساری سوسائٹیاں جو ہیں وہ انلیگل کنسٹرکشن میں اور انلیگل قبضوں میں لگی ہوئی ہیں تقریباً اس میں بہت ساری. تو یہ تمام کب ممکن ہے کہ جب تک لیڈرشپ پولیٹیکل ساتھ میں نہ ہو بیوروکریسی کو ساتھ میں نہ ملا. جب بیوروکریسی مجبوری میں آ جاتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ بھائی ابھی پولیٹیکل لیڈرشپ اگر اربوں روپیہ بنا رہا ہے اس میں اور دستخط میں کر رہا ہوں تو چلو تھوڑا میرا بھی بھلا ہو جائے. تو اس طرح کر کے یہ نظام چل رہا. کون سے ایسے بڑے لیکن بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی. جی آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے. بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی ہے. پھر اسی شہر میں کراچی شہر کی بات کر سکتا ہوں باقی جگہوں پر ایسا ہوا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ مرڈرز ہوئے ہیں. یہ اسلام آباد میں زمینوں پر جب بیریا ٹاؤن بن رہا تھا اور جب وہاں ایک کوکر برادری ہے انہوں نے اپنے زمینوں پہ قبضوں کا سلسلہ شروع کیا تو اس وقت مرڈر ہوتے تھے اور آج بھی ہوتے ہیں.
اور یہاں گینگ بنائے گئے جو کہ دھمکی پہلے دیتے تھے خالی کر دو, اگر جو بہت قیمتی زمینیں ہیں, اور اگر خالی نہیں کیا تو بعد میں ایک آدھ آدمی مار دیا یا ایک آدھ آدمی اٹھا کے لے گئے. اس کے بعد پھر جا کے وہ لوگ ڈر کے مارے اپنے مکان چھوڑ کے بھاگے ہیں, ملک چھوڑ کے بھاگے ہیں پچھلے 10-12 برسوں میں. ملک چھوڑ کے بھاگے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے جو لینا ہے آپ لے لو, سائن کرانا ہے سائن کرا لو, ہماری جان. اس حد تک معاملات یہاں بگڑتے رہے, اور یہ پیسے جو ارب روپے ہوئے, یہی آپ دیکھیں کہ ابھی منی لانڈرنگ کی طرف بھی جو کیسز چل رہے ہیں نیب میں اور کچھ ریفرنس داخل ہو گئے ہیں, وہ اس میں منی لانڈرنگ آئی کون ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے ملک ریاض کا کلفٹن میں, اس پہ ریفرنس بنا ہوا ہے. اس میں سپریم کورٹ تک بات گئی ہے, سپریم کورٹ نے بلایا ہے, اور اس میں انہوں نے یہی کہا کہ دنیا کی آپ نے پاکستان کی سب سے اونچی بلڈنگ بنا رہے ہیں, اور یہ ایک ایمنٹی پلاٹ ہے. ایمنٹی پلاٹ کو کنورٹ کس طرح کرایا گیا, مطلب تمام رولز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کو الاٹ کرا لیا گیا, اور الاٹ کرا کے تو وہ کچھ ایسا تو نہیں 18,000 ایکڑ زمین, جی جی 18,000 ایکڑ زمین سپریم کورٹ میں جو اسٹیٹمنٹ دی گئی وہ بحریہ ٹاؤن کو الاٹ کر دی گئی. اس کے لیے ایک پورا نظام بنایا گیا, اور جس کوڑیوں کے دام پر بیچی گئی وہ بھی چلو ادھر بھی پیٹ نہیں بھرا. تو وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں, گبول ہیں, دوسرے ہیں مقامی لوگ, ان کی جو خاندانی زمینیں تھیں وہاں پھر پولیس کو پورے نظام کو ساتھ ملا لیا نا آپ نے, وہاں بھیج کے ان کو ڈرا دھمکا کے, ان کو ڈنڈے مار کے, ان کے خلاف کیسز رجسٹر کر کے, ان کے خلاف اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ میں کیسز رجسٹر کر کے ان کو وہاں سے بھگایا گیا, اور کہا بھائی یہ لے لو پیسے جو کوڑی کے دام تھے ان کو دیکھے اور ان سے سائن کروا لیا. تو یہ نظام چل رہا ہے کیونکہ اس میں بلین نہیں بلکہ ٹریلینز کا حساب چل رہا ہے. اس حساب سے یہ پولیٹیکل لوگ لیڈرشپ اس لحاظ سے چیف منسٹر ہو یا منسٹر ہو یا پرائم منسٹر ہو یا پریزیڈنٹ ہو, وہاں تک یہ معاملہ بات پہنچتا تو ہے. آپ یہ ملک کہہ رہے ہیں ریاض کہ یہ نظام کچھ اس طرح بنا ہوا ہے کہ ہر بلڈر نے اپنے کچھ گنڈے رکھے ہوئے ہیں, اور وہ بلڈر کا تعلق بیوروکریسی اور سیاست سے ہے. وہ بلڈر اپنے گنڈوں کے ذریعے جیسے لنک ہے ان کا بیوروکریسی اور سیاستدانوں سے لنک ہے بڑا زبردست. اسلام آباد کا جو صحرا ہے وہ تاجی کھوکر کے سر جاتا ہے, جنہوں نے بحریہ ٹاؤن کے لیے وہ زمینیں خالی کرائیں. شاید آپ کا ریفرنس کھوکر برادری سے ان کی طرف تھا. جی میرا وہی ریفرنس اس کا تھی میرا. تو تاجی کھوکر اور بحریہ ٹاؤن, اور وہ پورا بحریہ ٹاؤن بن بھی گیا, بک بھی گیا, اور اس پہ لوگوں کے قتل بھی ہوئے. اور ملک ریاض صاحب آج اربہ پتی انسان ہیں, لیکن کوئی نہ خون کا جواب دینے والا ہے نہ زمین واپس لینے والا ہے. بحریہ ٹاؤن کراچی کا بھی یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ جو ساری زمین ہے اس پہ قبضہ تو ہے, لیکن اب وہ سپریم کورٹ لیگلائز کر چکی ہے. ایسے ہی ہے کچھ. جی سپریم کورٹ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کریٹ کر دیں کسی چیز میں, اور پھر آپ جتنے بھی انفلوئنس ہیں اگر لینڈ مافیا اس کو شامل کرے. اس معاملے میں دیکھیں نا, اگر آپ بحریہ کو دیکھیں تو بحریہ میں ریٹائرڈ بڑے سینئر فوجی افسران, ظاہر ان کو ملازمت چاہیے, ان کو ملازمت تو بڑے میرٹ پہ دی جاتی ہے کہ چلیں ایک ریٹائرڈ جنرل ہے, لیکن جو ان سے بعد میں ان کا انفلوئنس اور ان کا نام استعمال کیا جاتا ہے وہ ساروں فلم میں. اسی طریقے سے ریٹائرڈ جوڈیشری کے لوگ رکھ لیے جاتے ہیں, اسی طریقے سے مختلف دوسرے انداز سے انفلوئنس کیا جاتا ہے. آپ نے چودھری افتخار حسین کے بیٹے کے حوالے سے جو انکوائریاں ہوئیں وہ آپ نے دیکھا, اور کس طرح دبا دی گئیں وہ آپ نے دیکھا. تو کہاں یہ انفلوئنس چلتا ہے اس مافیا میں, کہاں یہ انفلوئنس چلتا ہے اس ملک نے سارا دیکھا. بات صرف یہ ہے کہ انف از انف. جتنے قبضے آپ یہ جو نالوں یہ سیلاب آ جاتا ہے شہروں میں, کراچی کے پچھلے دنوں بڑے منظر عام پر ہر میڈیا میں یہ ذکر کہ کراچی ڈوب گیا. کیوں ڈوبا؟ یہ اگر چھوٹے لیول کی آپ مافیا کی بات کریں, یہ بحریہ ٹاؤن اور یہ تو بہت بڑے بڑے مافیا ہیں نا, لیکن یہ چھوٹے مافیا کی اگر آپ بات کریں, نالوں پر یہ چھوٹی پرچیاں دے کے زمینیں, نالوں کی زمینیں بیچ دیں. اس کو بلڈنگ کنٹرول نے, جنہوں نے کھربوں روپے کما کے آگے پہنچائے, تو بلڈنگ کنٹرول نے اس کو ریگولرائز کیا, کچھ دیکھا ہی نہیں کہ بھئی یہ کوئی ہو رہی ہے. اسی طرح اینٹی انکروچمنٹ سیل ہے, اس کو ملا لیا. ادارے بنے ہوئے ہیں لیکن اداروں کو بالکل سیاسی طور پر نیوٹرلائز کر دیا گیا, پولیٹیسائز کر دیا گیا. انہی لوگوں کو لگایا گیا ان اداروں میں جو کہ پولیٹیکلی راضی ہوئے. ایک زمانے میں ہم نے مصطفیٰ کمال کے میئرشپ کے دور میں کراچی میں چائنا کٹنگ کا بڑا نام سنا,
وہ بنیادی طور پہ وہ چائنا کٹنگ تھی کیا، اور وہ کیا لینڈ مافیا کا حربہ تھا جو اپنے دور میں مصطفیٰ کمال اور ایم کے نے استعمال کیا ہے؟ تھا کیا بیسیکلی چائنا کٹنگ؟ چائنا کٹنگ زمین کے قبضے کو ہی کہہ رہے ہیں نا، کیونکہ کراچی میں زمینیں بڑی تھوڑی رہ گئی تھی، تو چائنا کٹنگ کا مطلب یہ ہوا کہ چائنا کٹنگ سے مراد یہ ہوتی ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ صرف اتنا ہی ٹکڑا کاٹا جائے جتنی کی وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. مثال طور پہ ایمنٹی پلاٹس، مثال طور پر مسجد فاروق ایک ہے، اس کے ساتھ میں ملحق اس سے بہت بڑا پلے گراؤنڈ ہے، یہ سیکٹر 11A میں ہے مثال طور پر کراچی میں. تو اس پہ اس کو چائنا کٹنگ کے ذریعے تبدیل کر دیا گیا، اس کی کاغذی کاروائی کر کے اس کے بعد الاٹ کر دیا گیا. تو اس طرح جو بہت سارے ایمنٹی پلاٹ، بہت سارے پارٹس کو کاٹا گیا، اس کو چائنا کٹنگ کہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب سیاسی پارٹیاں دیکھتی ہیں کہ ایک پارٹی نے اس پہ ٹریلینز اور بلینز بنا لیے ہیں، ابھی میری باری آتی ہے اور میں ایکسپلائٹ کر سکتا ہوں پولیٹیکلی گورنمنٹ کو کہ جی میں کولیجن پارٹنر ہوں. آپ نے ایم کی بات کی، ان کا کہ اس کی بہتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھوئیں. لوگوں نے خرچہ تو چلانا ہے نا اپنے پارٹیوں کا، کسی نے لنڈن بیچ کے چلانا ہے، کسی نے منی لانڈرنگ بیچ کے کر کے اگلے 50 سالوں کا جو ہے بندوبست اپنا کرنا ہے پالیٹکس میں. میں نے پولیٹیکل خد و خال میں پچھلے 25-30 سالوں سے میں سنتا یہی آیا ہوں اور دیکھتا آیا ہوں، کیونکہ میں ایسے پوزیشنز پہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں بابا تھوڑے بہت تو پیسے کما لینا، اگر نہیں کمائے گا تو پھر یہ خرچ کدھر سے کرے گا سیاست میں، آگے الیکشن بھی تو آ رہا ہے. تو جہاں یہ ماحول ہو وہاں ظاہر ہے ایک عام پڑھے لکھے آدمی کو اور ایک عام شہری کا حق مارا جاتا ہے. لینڈ مافیا ہے کیا؟ یہ انلیگل الاٹمنٹ ہے کیا؟ یہ ایک عام شہری کا حق ہے. ایک عام شہری کے جو اسے نارمل پیسوں پہ چیزوں کو ملنا چاہیے، لینڈ مافیا کے ذریعے اس کی قیمت اتنی بڑھا دی جاتی ہے کہ عام آدمی سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس زمانے میں اسی پاکستان میں ہر جگہ ایک چند اسکیمیں نکلتی تھیں، اس پہ بیلٹنگ ہوتی تھی، اس پہ سرکاری نرخ پر ساری عام آدمی بھی، ایک کلرک ہو یا ایک عام آدمی ہو جو تھوڑے بہت پیسے بچاتا تھا، وہ زمین اپنے پلاٹ 100 گز کا، 200 گز کا، 500 گز کا لے سکتا تھا. اب یہ تقریباً ناممکن ہو گیا ہے کہ جو سرکاری طور پر بیلٹ کے ذریعے الاٹ کیے جا سکتے ہیں وہ ہزاروں ایکڑ اور 100 ایکڑ کے حساب سے لینڈ مافیا کے حوالے کر دیے گئے ہیں. لہٰذا اب عام آدمی کی دسترس سے تو اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اگر ہم بے خوف ہو کے کچھ بڑی لینڈ مافیا کا نام لیں، ہم ایک بحریہ ٹاؤن کا تو پوری پاکستانی کو پتا ہے، لیکن یہ بڑے بلڈرز بھی ہیں، لیکن ان کا جو بزنس ماڈل ہے اس میں بہت حد تک لینڈ گریبنگ یا زمینوں پہ قبضہ ایک بہت بڑا ان کے بزنس کا حصہ ہے. نہیں، یہ شریف یہ مقابلتاً شریف مافیا کے اس سے منسلک لوگ ہیں. آپ کو نام لینا چاہیں تو بہت سارے نام لے سکتے ہیں. آپ جو کسی بھی بلڈر کا نام لیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سائمہ بلڈر لے لیں، کسی اور کا نام لے لیں، غنی میں آپ کو بلڈر، بتا سائمہ دیتا ہوں. بلڈر، روفی بلڈرز، بلڈرز تو بہت سارے ہو چکے ہیں وہاں پہ، کنگز جی ہاں، بلڈر، تو جی بلڈرز تو بہت سارے ہو چکے ہیں چھوٹے اور بڑے. جو بھی نام لے لیں آپ جب میں تو نام لے رہا ہوں نا، ان کی آپ اگر آج انکوائری کرانا شروع کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے کچھ فیورز علیحدہ لی ہوئی ہیں ان ریلیکسیشن آف رولز. بلڈنگ کنٹرول خاص طور پہ جہاں 3 اسٹوری بنانی چاہیے وہاں انہوں نے 5 اسٹوریاں بنائی ہیں. کراچی کا شاید ہی کوئی بلڈر ہو، ایک بلڈر اگر آپ مجھے بتا دیں. ایسے کیا 3 اقدام ہو سکتے ہیں جو کہ گورنمنٹ لے سکتی؟ آئی تھنک یہ سینٹرل گورنمنٹ کے ہاتھ سے تو 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ مسئلہ نکل چکا ہے، یہ پروونشل گورنمنٹس کے انڈر ہے، رائٹ؟ جی ہاں بالکل ہے، لیکن سینٹرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں اوور سائٹ ہے نا. سینٹرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں نیب ہے، ایف آئی اے ہے، اس کی دسترس میں یہ بات آتی ہے. لیکن پروسیس وائز اگر ایسے کیسے کون سے 3 اقدامات ہیں اگر وہ اٹھا لیے جائیں تو لینڈ گریبنگ پہ کو روکا جا سکتا ہے؟ نمبر 1 کمپیوٹرائزیشن آف لینڈ ریکارڈ. نمبر 2 withdrawal of relaxation of rules، یہ جو سکھا شاہی withdrawal of that. Number 3 very stringent accountability. پروونشل گورنمنٹ تو نہیں کرے گی کیونکہ ان کا جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس میں ہاتھ نہیں ڈالے گا کیونکہ وہ انڈر میں آتے ہیں پروونشل گورنمنٹ کے. لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے جیسے نیب ہو گیا، ایف آئی اے ہو گیا، ان کے دسترس میں یہ بات آتی ہے کہ اگر رولز کو بالائے طاق رکھے، اگر 3 اسٹوری بنانی ہے یا اگر کسی بلڈنگ کے پاس اگر کوئی 10,000 گز زمین ہے اور 25,000 گز پہ وہ بنا رہا ہے تو وہ اس کو جس حساب سے ریگولرائز کراتا ہے، پٹواری سے مل کے، مختار کار سے مل کے، ڈپٹی کمشنر سے مل کے اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے مل کے،
تو وہ ساری چین بیچ میں ایکسپوز ہو جاتی ہے. ایک کوئی کیس حکومت اٹھا لے, نیب جو کہ کر رہی ہے, کچھ انکوائریاں تو کر رہی ہے, لیکن اس کو منظور عام پر لے آئے کہ یہ چین اور مافیا ہے کیا. لیکن اب نیب بھی پریشر میں آ جاتی. نیب کوئی ہمیشہ تو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کا اس کو بھی موقع نہیں دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ڈائریکٹ اور اگر ہم انڈائریکٹ اس کے ساتھ ہی اگر ہم ایک معصومانہ سی پریڈکشن کریں کہ کراچی اگلے سال اور اس کے اگلے سے اگلے سال بھی ڈوبا ہی رہے گا بارشوں کے بعد, جب تک کچرے کے ساتھ ساتھ اس لینڈ مافیا کا نظام کو بھی درست نہیں کیا جاتا, تو کیا یہ صحیح نہیں ہوگا؟ یا کراچی ڈوبا کیا رہے گا, یہ کراچی دیکھا جائے تو سندھ کا دل ہے اور سندھ کراچی کا دل ہے, یہی کہلاتا ہے. لیکن اس دل میں بڑے زخم ڈال دیے گئے ہیں پیسے کما کے. سونے کی چڑیا بھی بن گئی ہے یہ. میں تو کہتا ہوں کہ حیدرآباد سکر تمام کو ایک ساتھ ہی ترقی دینی چاہیے. لینڈ مافیا کو ختم کریں, زمینوں کو اس کے آکشن کے ذریعے پر بیچیں. آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے کہ ان شہروں کی ترقی ہو سکتی ہے, فنڈز کا بہانہ بھی ختم ہو جائے گا آپ کو. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ کراچی یس اگلے 2-3 سال میں مجھے نہیں نظر آتا کہ کراچی نہیں ڈوبے گا. کراچی کی صورتحال یہی ہوگی, نالے صاف ہو گئے, بڑی اس دفعہ ہمت کی ہے این ڈی ایم اے نے اور ایف ڈبلیو او نے, لیکن یہ ہے کہ یہ تو ٹیمپریری ایک ہے, جب تک کہ وہ دوبارہ مزید قبضوں سے بچایا نہ جائے ان ندی نالوں کو, اور مزید اس کو خالی نہ کرایا جائے تجاوزات, اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور کراچی کے تمام رہائشی, ہر مکتبہ فکر, ہر نسل, ہر زبان کے لوگ جو ہے بس وہ روتے رہیں گے جو یہاں رہتے ہیں. چلیں جمیل صاحب, اس امید کے ساتھ کہ ہمارے اس نظام میں ایک جو پورا ایکو سسٹم آف کرپشن اور مس مینجمنٹ ہے, اس میں کوئی بہتری آ سکے گی, ہم اس دعا کے ساتھ ہی اس پروگرام کو ختم کر سکتے ہیں. ناظرین, یہ ہمارا پروگرام بدھ کو پاکستان میں, لیکن نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. ہے یقین مجھ کو شب غم کی سحر ہوگی ضرور, اور ہم جاگیں گے اس وقت کے سحر ہونے تک. بہت بہت شکریہ جمیل صاحب. شاید میں اپنے پروگرام کا اختتام جمیل صاحب کے شعر کے بغیر کر رہا تھا, لیکن جمیل صاحب نے میری اس غلطی کو صحیح کر دیا. تو بہت بہت شکریہ جمیل صاحب آپ کے ٹائم کا اور اس خوبصورت شعر کا, اور اس امید کے ساتھ کہ کراچی کے حالات بدل پائیں گے اگر اس لینڈ مافیا کے نظام کو ہم صحیح کر سکتے ہیں, اور بھی بہت ساری خرابیوں کے ساتھ. پاکستان کا نظام بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ.